बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इंट्रा कोर्ट अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समाअत हुई है। सलमान अकरम राजा ने बड़े धुआंधार दलाइल दिए हैं किस तरीके से आईनी बेंच के जजेस ने अपने रिमार्क्स दिए हैं और सवालात की बौछार की है। और सलमान अकरम राजा ने भरपूर अपने जो दलाइल हैं, बड़े मंतकी किस्म के दलाइल दिए हैं। उसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ क्या किया है, ये भी बड़ी आम खबर है, इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ दो चीफ जस्टिस साहिबान की एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर हुकूमती शख्सियात भी मौजूद हैं। ये क्या माजरा है, इस पे भी बात होगी। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की जो भर्तियां हैं उसका सिलसिला शुरू है। और उसी तनाजर के अंदर आज एक आम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जस्टिस आलिया नीलम जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मबैन मुलाकात हुई है। अब ये यहाँ तक अगर मुलाकात हो तो बंदा कहता है कि चलें ये एक रूटीन का मामला है, लेकिन इसके अंदर जो है वो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद है। अब इस वक्त वैसे तो ये कहा जाता है कि पूरा अदालती निज़ाम आदम नजीर तारड़ ही सुना जो है वो चला रहे हैं। अब परसों 6 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री का इजलास होना है और अब उससे पहले ये एक आम जो मुलाकात है इसको कई हवालों से अहमियत इसलिए दी जा रही है कि ऐसे लगता है कि हुकूमत और जज ये मखसूस जजेस जो है वो एक पेज पर आके इस वक्त पूरा जो अदालती सिस्टम है वो चला रहे हैं। तो ये एक तो बड़ी आम जो मुलाकात है वो हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी तक जो जस्टिस आमर फारूक हैं, वो जब से उनको ये शय मिली है कि कुछ नए जजेस अपॉइंट हो गए हैं, तो ऐसे लगता है कि पुराने जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं, उनको बिल्कुल वो साइड लाइन करते जा रहे हैं। अभी उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकर्री नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही वो बगैर सफाया करते दिखाई देते हैं। जिस तरह उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट तब्दील की, जस्टिस डोगर को सीनियर प्यूनी जज मुकर्रर किया, उसके बाद मुख्तलिफ कमेटीज से भी इन जजेस को निकाला और अब आज भी ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, इनसे आम चार्ज वापस ले लिए गए हैं। यानी अभी ये सिलसिला थमा नहीं है बल्कि मजीद बढ़ रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से जो है वो इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत और जो एहतसाब अदालत है उनकी इंस्पेक्शन वो इनके जिम्मे थी और ये उसकी सरबराही कर रहे थे। ये इंस्पेक्शन वापस ले ली गई है। अब चूंकि इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे केसेस एहतसाब अदालत और ये जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत है वहां पे जेर समात है, क्या ये उसी कंटेक्स्ट के अंदर इसको देखना चाहिए? और दूसरा जो असल में कहा जा रहा है, चूंकि अब सीनियर जो सीनियरिटी लिस्ट है वो चूंकि जजेस की तब्दील हो गई है, तो जो काम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने करने थे वो वापस लिए जा रहे हैं ताकि वो जो नया सीनियर जज है उसके हवाले किए जाए। अगर माजरा यहाँ तक हो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का चार्ज वापस लेकर एडिशनल जज हैं जस्टिस आजम खान जो अभी नए आए हैं। यानी अगर पुराने जजेस में से चले जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उनसे चार्ज लेके अगर किसी पुराने जज को दे दिया जाता तो फिर ये सवाल पैदा ना होते। ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे इन 6 जजेस ने खत लिखा और ये खत इनका जुर्म बन गया, फिर 5 जजेस ने खत लिखा और वो उनको जरूर सबक शायद सिखाने के लिए ये काम हो रहा है। चीफ जस्टिस आमर फारूक की मंजूरी से ये ऑफिस आर्डर जो है वो आज जारी कर दिए गए हैं। ये एक तरफ माजरा है और दूसरी तरफ इमरान खान का खत को लेके इस वक्त भी मुख्तलिफ तरह के जो है वो ढंडोरा पीटा जा रहा है और मुख्तलिफ तरह की प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं कि इमरान खान हार गया है, अब डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद नहीं रही, तो इधर जो है वो अब इमरान खान मिन्नत तरलों पे आया। हालांकि ये खत जो है मैं बता चुका हूं
کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن اگر کوئی سمجھے گا تو اچھا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ بڑا عام ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور 26ویں آئینی ترمیم اس کے حوالے سے بھی عام مقدمات ہیں، لیکن چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی یائی آفریدی چیف جسٹس بنے، پھر آئینی بینچ کے جو ججز ہیں وہ بھی اس کے اندر آئے، اور اب یہ فل کورٹ کے طرف بھی اگر معاملہ جاتا ہے تو اتنے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے یا تو نئے ججز اپوائنٹ ہو چکے ہوں گے، یا پھر اس کا یہ ہوگا کہ جو ہے وہ پرانے ججز میں 2 ایڈہاک ججز بٹھا کے تو ایک جو ووٹ ایک بیلنس ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائل کے ماجرے پر آپ کو علم ہے، اس کیس کے اندر وزارت دفاع کی طرف سے خواجہ حارث نے بڑے لمبے دلائل دیے، بہت دن لیے انہوں نے۔ اس کے بعد جو ہے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل ہیں خواجہ حسین، انہوں نے دلائل دی، اور اب ایک ملٹری ٹرائل سے سزا پانے والے ہیں یہ درخواست گزار، جو انٹرا کورٹ کے اندر ان کے وکیل ہیں جو سلمان اکرم راجہ، انہوں نے آج جو ہے وہ دلائل دیے ہیں آئینی بینچ کے سامنے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ کوئی شخص جو فوج کا حصہ نہ ہو صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں میں اور ٹی وی پر بولنا بند کر دو، مجھے کہا جا رہا ہے تمہیں رینجر دہ اہلکاروں کے قتل پر ملٹری کورٹس لے جائیں گے، ہو سکتا ہے مجھے 7 فروری کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اتنا اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ اب یہ ہمیں بھی اس طرح کی جو ہے وہ دھمکیاں وہ دی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے موقف اپنایا سلمان اکرم راجہ نے کہ ایف بی علی کیس 1962 کے آئین کے مطابق فیصلہ ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں؟ کوئی شخص جو فوج کا حصہ نہ ہو صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ایف بی علی کیس میں بھی کہا گیا کہ سویلینز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ ایف بی علی خود بھی ایک سویلین ہی تھے، ان کا کورٹ مارشل کیسے ہوا؟ سلمان اکرم راجہ نے ان کو جواب دیا کہ عدالت نے قرار دیا تھا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی ضروری ہے، عدالت نے قرار دیا تھا کہ ٹرائل میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ ایف بی علی کیس میں آرمی ایکٹ کی شک 2D1 پر بات ہوئی۔ ایف بی علی کیس میں کہا گیا کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا آرمی ایکٹ درست ہے، یہ بھی کہا گیا کہ بنیادی حقوق کے تحت ریویو کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ایف بی علی کیس میں ٹیکسز کی کیا تعریف کی گئی؟ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ عام فورسز کو اکسانا اور جرم کا تعلق ڈیفنس آف پاکستان سے متعلق ہونے کے نیکسز کہا گیا ہے، ٹیکسز بول گیا ہوں میں، نیکسز ہے لفظ۔ یہاں ایف بی علی کیس کو ایسے پڑھا گیا جس سے الگ عدالت قائم کرنے کی اجازت دینے کا تاثر قائم ہوا ہے۔ جسٹس امین، چونکہ یہ خواجہ حارث اس کیس کا ریفرنس دیتے رہے ہیں، آپ مرکزی فیصلے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جسٹس عائشہ ملک کا بھی فیصلہ موجود ہے۔ محمد علی مدر نے استفسار کیا کہ آرمی ایکٹ کی شکوں کو کالعدم کیوں قرار دیا گیا؟ سلمان اکرم راجہ نے اس پر دلائل، چونکہ ججز نے سوال کرنے ہوتے ہیں اور اسی میں جواب لینا ہوتا ہے اور اس کو پھر وہ کرنا ہوتا ہے، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اپیل ڈگری کے خلاف دائر کی جاتی ہے، وجوہات کے خلاف اپیل دائر نہیں ہوتی۔ عدالت آپریٹو پارٹ برقرار رکھتے ہوئے وجوہات تبدیل کر سکتی ہے، عدالت ایسا آئے روز کرتی رہتی ہے۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ 1968 میں آرڈیننس آیا، آرڈیننس کے تحت بلوچستان تحصیلدار کو عدالت کے اختیارات دیے گئے۔ عزیز اللہ میمن کیس میں معاملہ چیلنج ہوا تو عدالت عظمیٰ نے اسے ختم کیا۔ 1973 کے آئین کے بعد بھی 14 سال تک یہ چلتا رہا۔ سلمان اکرم راجہ نے اس پر کہا کہ 1987 میں جب آرٹیکل 175 کی شق 3 آئی تو قانون بدل گیا۔ اگر عدالت جسٹس عائشہ ملک کا آرٹیکل 10A کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو ہماری جیت ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 175 کی شق 3 سے باہر عدالت قائم نہیں ہو سکتی تب بھی ہماری جیت ہے۔ عجیب بات ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف بی علی کو ضیاء الحق نے ملٹری عدالت سے سزا دی، پھر وہی ضیاء الحق جب آرمی چیف بنے تو ایف بی علی کی سزا ختم کر دی گئی۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے ضیاء الحق نے بعد میں سوچا ہو کہ پہلے وہ غلط تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پھر ریمارکس دیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ضیاء الحق بعد میں ایف بی علی سے معافی مانگی ہو، کیا 1962 کا آئین درست تھا؟ سلمان اکرم راجہ نے اس پر جو ہے وہ کہا کہ 1962 کا آئین تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ میں فیلڈ مارشل ایوب خان خود کو اختیارات سونپ رہا ہوں۔ اس دور میں آرٹیکل چھپوائے گئے، فتوے دیے گئے کہ اسلام میں بنیادی حقوق نہیں ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ فتوے دینے والے وہی رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں،
سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسی لیے ایوب خان کے دور میں حبیب جالم نے نظم لکھی کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو۔ ایف بی علی بعد میں کینیڈا شفٹ ہوئے جہاں وہ کینیڈین آرمی کے ممبر بن گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 1977 سے 80 کے دوران بلوچستان ہائی کورٹ نے مارشل لاء میں سزاؤں والوں کو ضمانت دینا شروع کی۔ ہر 8-10 سال بعد عدلیہ کا تابع لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی رجسٹریشن کے لیے ایک قانون لایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا گیا قانون ختم ہوا۔ عدلیہ کسی بھی وقت قانون کا بنیادی حقوق کے تناظر میں جائزہ لے سکتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے پھر ریمارکس دیے کہ ہم ایک فیصلے کے خلاف اپیل سن رہے ہیں۔ مندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ اس اپیل میں ہم آرٹیکل 187 کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مکمل انصاف کا اختیار تو عدالت کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیا کہ شروع میں آپ نے یہ عدالت کے دائرہ اختیار پر اعتراض کیا تھا، شکر ہے اب بڑھا دیا۔ سلمان اکرم نے کہا کہ عدالتی دائرہ اختیار ہمیشہ وقت کے ساتھ بڑھا ہے۔ جسٹس محمد علی مدر نے جو ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب سویلین آرم پرسنل کو اکسانے کی کوشش کرے۔ کیا آرٹیکل 10A صرف سویلین کی حد تک ہے یا اس کا اطلاق پرسنل پر بھی ہوتا ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے آرٹیکل 175 کی شق 3 کا فائدہ سویلین اور آرم فورسز دونوں کو دینا ہوگا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، ان کے ریمارکس بڑے عام ہوتے ہیں اس پورے فوجی عدالتوں کے کیس میں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ملک دشمن ایجنسیاں سویلینز کو استعمال کرتی ہیں۔ آرمی ایکٹ کی شق 21D1 اور 21D2 کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ایسے میں تو ملک دشمن ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والوں کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بھارتی آرمی ایکٹ اور پاکستان کے آرمی ایکٹ کا تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک SHO خود عدالت لگا لے۔ اپیل پھر اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے جو توہین عدالت کا قانون غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس پر ججز نے کہا جی اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ختم کر دیا جائے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے جو آخری بات کی، انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں سویلین سے متعلق دفعات دہشت گردوں کے لیے ہیں۔ دراصل یہ دفعات حکومت اپنے مخالفین پر لگا رہی ہے۔ مجھ پر بھی FIR ہے کہ 26 نومبر کو 3 رینجرز اہلکاروں کو قتل کیا۔ الزام لگایا گیا کہ میں نے ہی قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے کہا جا رہا ہے عدالتوں میں اور ٹی وی پر بولنا بند کر دو۔ مجھے کہا جا رہا ہے تمہیں رینجرز اہلکاروں کے قتل پر ملٹری کورٹس لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے 7 فروری کو اسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ عدالت ان دفعات کو بحال کرتی ہے تو ان کا ایسا ہی استعمال ہوگا۔ تو سوال وہی اٹھایا گیا ہے کہ یہ اگر آرمی ایکٹ کے اندر اگر یہ اجازت دے دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تو پھر اس قانون کا غلط استعمال ہوگا، اطلاق ہوگا، سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سوموار تک اب یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ بہت زبردست قسم کے دلائل سلمان اکرم راجہ نے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔